जिन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफ़ीक दे सुनने की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिनको सुनाना चाहते हैं उस तक पैगाम पहुँच जाए, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा। जैसे लास्ट टाइम मैंने इतना ज़ोर से आप लोगों को ये कहा कि अच्छा जो टिकटॉक पे सुन रहे हैं ना, उनके लिए ये है कि आप यूट्यूब पे जाएँगे, वहाँ पे टेस्ट होगा, आप लोग टेस्ट देंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप जो क्लास सुन रहे हैं, तो आप लोगों को वहाँ से टेस्ट मिल जाएगा। अब हुआ क्या कि क्लास तो खत्म हो गई, उसके बाद जब टेस्ट पोस्ट करने की बारी है, वो टेस्ट ही नहीं पोस्ट हो रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कितनी कोशिश कर रहे थे, टेस्ट पोस्ट नहीं हो रहा था। और क्योंकि लाइव के फौरन बाद मेरी अपनी तजवीद की क्लास होती है, तो मैं अपनी क्लास में चली गई। वहाँ पे मैंने मैसेजेस नहीं देखे, स्टूडेंट के मैसेजेस पे मैसेजेस, टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा। तो बड़ी-बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते रहे। जो मेरी टीम थी जो यूट्यूब हैंडल करती है, उन्होंने आखिर उसको पोस्ट कर ही दिया था। तो ये होता है। तो आइए जनाब, हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हदीस है सुनन इब्न माजा की 4119। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि क्या मैं तुमको ये ना बताऊं कि तुम में से बेहतरीन लोग कौन हैं? और ये हमारे लिए भी तो है ना, कि आज हमें भी पता चलेगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को बेहतरीन लोग कहा था। और हमने अपने ही अराउंड देखना होगा ना कि कौन लोग ऐसे हैं जिनको रसूल अल्लाह ने कहा था, क्या वो मैं तो नहीं हूँ? क्या वो अपने ऊपर भी रख के जैसे बंदा देखता है कि बेहतरीन लोग रसूल अल्लाह ने कहा। तो सहाबा ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप बताइए कि वो कौन है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सब में से जो बेहतरीन लोग हैं, वो हैं कि जिनको देखकर तुमको अल्लाह याद आ जाए। कितनी प्यारी बात है ना? आप देखें ज़रा, ये शायर अल्लाह जो होते हैं ना, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल मस्जिद देखती हैं, तो आपको अल्लाह याद आ जाता है कि अच्छा मस्जिद नज़र आती है, जैसे खाना काबा की बात होती है। आपको सफ़ा मरवा की बात होती है, तो इनको शायर अल्लाह कहते हैं कि उनको देखकर अल्लाह याद आ जाए। इसी तरह से ये तो वो जगह है ना, उनकी बात हो रही है। इंसानों में से भी जिसको देख के आपका दिल गवाही देना शुरू हो जाए कि ये अल्लाह वाला है, कोई उसको अल्लाह याद आ जाए, तो कितनी बड़ी बात है कि बेहतरीन। वो हमने पढ़ा था ना कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है। तो आप, ओ माय गॉड, व्हाट इज गोइंग ऑन? कुछ नहीं कर सकते भाई। ओके, तो इसलिए ये कहना भी जैसे किसी को भी आप देखो, अक्सर ये होता है, पता है, मैं कभी किसी पार्टी में जाती हूँ ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल चाहता है कि उनके साथ बैठे, दिल चाहता है कि अब इनके पास से उठे ना। जहाँ पे आपको ऐसा लगे ना कि आपको कोई देख के अल्लाह याद आ रहा है, तो पता है उनकी वाइब्स बड़ी खूबसूरत होती हैं। आपको उनके अराउंड रह के सुकून मिलना शुरू हो जाता है, आप एकदम से ना हील होना शुरू हो जाते हैं। उनकी वाइब्स इतनी खूबसूरत होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए, ये छोटी-छोटी निशानियाँ होती हैं, जब हम हदीस पढ़ते हैं तो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, अब एक और भी मज़े की पूरी स्टोरी थी। रवायत में जैसे आता है ना, तो हम लोग अक्सर स्टोरी की तरह जब उसको सुनते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है कि सही बुखारी की ये हदीस है 3464 कि अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। अब ये जो स्टोरी है ना, ये इस तरह से है कि आप देखें कि कभी हमसे कोई सवाल करता है ना, तो यूजुअली अगर कोई माँगता है, किसी को ज़रूरत है, तो हम धिक्कार देते हैं। या फिर हमें लगता है कि बार-बार वो बंदा कह रहा है तो मैं नहीं कर सकती हूँ, या कभी ऐसे होता है। तो ये वाली हदीस अगर आपके सामने होगी ना, तो आप फिर थोड़ा-सा सोचेंगे कि दुनिया में तो आज़माइश है ना, कि कभी-कभी इंसान की शक्ल में अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे आज़माते हैं बंदे को। कि एक 3 शख्स से, एक कोढ़ी का मरीज़ था
اور ایک جو تھا وہ گنجا تھا، اور ایک جو تھا نا وہ اندھا تھا، ٹھیک ہے، 3 شخص تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا سوچا تو فرشتے کو بھیجا، اور پہلے وہ سب سے جو ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے جو کوڑی کا مریض ہوتا ہے، اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ میری سکن اچھی ہو جائے کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو اگر میری سکن اچھی ہو جاتی ہے، مجھے صحت مل جاتی ہے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ تو فرشتہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسا مال چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو اونٹنی، مطلب ایک اونٹ کی خواہش ہے، تو وہ فرشتہ اس کو ایک حاملہ اونٹنی، مطلب پریگننٹ اونٹنی ہوتی ہے، وہ اس کو دیتا ہے، اور ساتھ اس کو دعا دیتا ہے کہ برکت کی دعا دیتا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ کسی کو دعا دینی ہو نا تو بیسٹ دعا اس کی برکت کی ہوتی ہے، جیسے کاروبار میں ہے، اولاد میں ہے، خاندان میں ہے، محبتوں میں ہے، ہر جگہ پہ آپ دیکھیے برکت سے کیا ہوتا ہے کہ اچھا وہ اس کو برکت کی دعا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ نیکسٹ آتا ہے گنجے کے پاس۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کل تو گنجا برے نہیں لگتے، اتنے نارم ہو گیا دیکھ دیکھ کے، لیکن خیر اینی وے وہ کیونکہ روایت میں تھا اس طرح سے۔ اچھا، اب وہ گنجے کے پاس جاتا ہے، اس کو پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے بال نکل آئے، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے، اور کیونکہ لوگوں کو میرے مذاق اڑاتے ہیں یہ وہ، تو وہ فرشتہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے بال نکل آتے ہیں۔ پھر اس کو پوچھتا ہے تجھے کیسا مال پسند ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے گائے پسند ہے، تو اس کو فرشتہ جو ہوتا ہے نا وہ پریگننٹ گائے دیتا ہے، اور ساتھ اس کو برکت کی دعا دیتا ہے۔ اب وہ پھر تیسرے بندے کے پاس جاتا ہے جو کہ اندھا ہوتا ہے، سیم کوشچن اس سے بھی پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں دیکھنا شروع ہو جاؤں تو میرے اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پھر ہاتھ پھیرتا ہے، وہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اگین اس سے پوچھتا ہے تجھے بال کیسا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بکری پسند ہے، تو اس کو ایک پریگننٹ بکری دیتا ہے، اور ساتھ اس کی برکت کی دعا مانگتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ تینوں آدمی جن کو اونٹ دیا تھا، گائے دی تھی اور بکری دی تھی، اب وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں پہ وہ رہتے تھے، وہ اتنی برکت ہوئی کہ وہ پوری وادی جو ہے نا وہ ان کے انہی چیزوں سے بھر گئی۔ اچھا، اب کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، پہلے بندے کے پاس بھیجتے ہیں، کون سا تھا، جو کوڑی والا تھا نا، جس کو وہ بیماری تھی۔ اس کو جا کے فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو میں مسافر ہوں، میرے پاس مال تھا وہ سب ختم ہو گیا، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں، تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے، تو میں اللہ کا واسطہ دے کے تمہیں کہتا ہوں کہ میری مدد کرو۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے اور میری ذمہ داریاں ہیں، تو میں تو پہلے ہی بہت لوگوں کو کرتا ہوں، میں ابھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اچھا، فرشتہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ تم ایک زمانے میں تمہیں ایسے کوڑی کے مریض تھے، تم غریب تھے، تم فقیر تھے، تمہیں اتنا اللہ نے کرم کیا تھا تم پہ، تو تمہیں اتنا مال اس کے بعد عطا ہوا۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو میرے باپ دادا کی زمانے کے مال ہے، یہ ایسا نہیں، اور ایسا ہوتا ہے نا کسی کو یاد کرو ایسی چیز تو کہتے ہیں۔ اچھا، فرشتہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے اپنی پہلی حالت میں ہی واپس لوٹا دے۔ اب وہ سیکنڈ کے پاس جاتا ہے جو گنجا ہوتا ہے، اگین اس سے وہی سوال کرتا ہے، وہ گنجا بھی اس کو یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں تو نہیں کر سکتا، میرے تو اپنی ذمہ داریاں بڑی ہیں، اور میں تو تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کو وہ یاد دلاتا ہے کہ تجھے یاد ہے تو ایسے تھا، اور تجھے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیری کیسے مدد کی تھی، تو لیکن وہ پھر اس انکار کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو وہ اس کو بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے واپس لوٹا دیا جائے۔ اب تیسرے بندے کے پاس جاتا ہے جو کہ اندھا ہوتا ہے، اس کو جا کے جب وہ اپنی سٹوری پھر اگین وہی کویسچن دہراتا ہے، تو وہ جب اس کو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے تجھے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مدد کر، کیونکہ میں فقیر ہوں اور اس وقت میری بڑی سخت ضرورت ہے، تو وہ اس کو یاد کراتا ہے، مطلب وہ جو اندھا ہوتا ہے نا اس کو کہتا ہے کہ تو نے جس ذات کا نام لے کے مجھ سے مدد کی درخواست کی ہے، تو نے جو چیز جتنی تجھے بکریاں چاہیے نا تو اتنی لے لے، مجھے اس کا کچھ نہیں ہے۔
وہ اس کو یاد کراتا ہے کہ تجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب تیرے پاس ایسا تھا. اس نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا فضل ہے جو میرے اوپر ہوا ہے سارے کا سارا. تو وہ اس کو وہ بکریاں دیتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے. پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تیرا امتحان تھا، لیکن وہ جو دو تھے ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہے، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پہلی حالت پہ کر دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو کئی دفعہ سوال کرنے والے فرشتے ہو سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے. تو سوچ سمجھ کے، اگر کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ضروری نہیں کہ پیسے ہیں، مطلب وقت کوئی چاہیے، کوئی بہت دکھی ہوتا ہے، کوئی پریشان ہے، اپنا کوئی دکھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، آپ اس طرح سے آپ اس کی بات سنتے ہیں کہ نہیں. کبھی ہوتا ہے کہ کوئی فائنینشلی اتنا ڈاؤن ہوتا ہے کہ اس کو اگنور ہی کر دو تو وہ بڑے تکلیف میں آتا ہے. تو دیر از اے لاٹ آف تھنگس جو سوال کرنے کے اس کے اندر آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی کسی بھی صورت میں، کیونکہ صبح سے رات تک آزمائش ہی ہے نا انسان کے اوپر، تو ہم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. تو اس لیے ون بائی ون ہر کلاس میں ہم ایک ایک چیز سیکھتے جاتے ہیں، ایک ایک چیز اپنی صفائی کرتے جاتے ہیں، اور آگے ہماری منزل چلتی جاتی ہے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور کرے. اچھا جی، اب آتے ہیں ہم اپنی کلاس کی طرح. سورۃ بنی اسرائیل آیا نمبر 72. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، اب ہم نے آیا نمبر 72 کہہ رہے ہیں نا. 71 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے لاسٹ کلاس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا تھا کہ جب تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، تم قیامت کے دن حاضر ہوگے، تو وہ لوگ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا. اب وہاں پہ ہمیں کیا بتایا تھا کہ دائیں ہاتھ میں بھی ہوگا، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا. جن کا دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ ہوں گے جو خوشی سے اپنے خاندان کی طرف واپس سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں پاس ہو گیا، جن کے نیک اعمال ہوں گے. اور جن کے بائیں ہاتھ میں ہوگے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو ان کے نامہ اعمال برے ہوں گے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، لیکن اسے فتیلہ کا لفظ ہے کہ دھاگے کے برابر بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا. اور یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. دیکھیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف سمجھ آتی ہے نا تو پھر بہت ڈر لگتا ہے کہ ہم تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دھاگے کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اگر ہمارے نامہ اعمال اس کے مطابق دیکھے گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. اب آئیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ کَانَ اور جو کوئی ہے فی ہَذِهِ اس دنیا میں عَامًا اندھا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَامًا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ قیامت کے دن، اب دیکھیں یہ سٹوری پڑھ کے ایسے ہمیں یوں نہیں لگتا کہ کوئی پکچر ہمارے سامنے جیسے ایک ڈرامہ، ایک مووی کی طرح ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ایکچولی ہوگا کہ جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو ہم نے یہ پڑھا نا کہ انسان قبروں سے جس حالت میں نکالا جائے گا وہ اپنے اعمال کے حساب سے نکالا جائے گا. جیسے ہم نے پڑھا تھا جو تکبر کرتا ہے وہ چونٹیوں کی طرح نکالا جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے ڈفرینٹ طرح سے پڑھا تھا. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اندھا قبر سے اٹھایا جائے گا. کون اٹھایا جائے گا؟ فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ، جو دنیا میں اندھا تھا. اب یہ وہ اندھا نہیں ہے جو ہمیں جسمانی طور پہ اندھے نظر آتے ہیں. یہاں پہ اندھا کون سا ہے؟ جو روحانی طور پہ،
جو دنیا میں اندھا تھا نا، اب آگے اس کے بارے میں آپ دیکھیے، وَأَضَلَّ سَبِيلًا، اور وہ سب سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے راستے سے۔ اب اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ سورہ طٰہٰ میں اس کی ایگزیکٹلی اس کی ڈیٹیل، اس کی تفسیر ملتی ہے اور جان نکلتی ہے آنیسٹلی کہ میں اور آپ دیکھیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری زندگیوں میں قرآن کھل گیا ہے، لیکن قرآن کھلنے کے ساتھ ہمارے اعمال کیسے ہیں، جو اصل مقصد ہے اس کا کھل بھی گیا تو میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ قدم بقدم ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اور جن کی زندگیوں میں ابھی قرآن نہیں کھلا، مسلمان ہیں، ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 126 یہ لکھ لیں تاکہ آپ لوگ بعد میں اس کو خود جا کے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے، کہ جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اب دیکھیے ذرا کہ ہم لگتا ہے مر گئے تو بس مر گئے، کہ باقاعدہ کنورسیشن ہو رہی ہے کہ وہ کہے گا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تیرے پاس میری آیات آئی تھی۔ اندھا کون اٹھے گا؟ تیرے پاس میری آیات، یہ قرآن پاک تیرے پاس آیا تھا، تو نے اسے بھلا دیا، سو اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا گیا ہے، اسی طرح تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ دیکھیے یہ ایک آیا، میں کہتی ہوں جو بھی آپ کے لو ونس ہے نا، جن سے آپ کو درد ہوتی ہے دیکھ کے کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے، ان کو یہ ایک آیا یہ آپ بتا دیں گے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ قرآن جس کی زندگی میں نہیں کھلا، آپ نے اگر قرآن کو بند کر کے رکھ دیا، اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم کیا دیے ہیں، مجھے کیسے سمجھ آئے گی کہ میرے نیک اعمال جو ہیں وہ جو قبول ہونے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہوں گے تو قبول نہیں ہوں گے۔ دیکھیں نیکی تو کافر بھی کرتا ہے، نیکی تو مشرک بھی کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پورا کرائٹیریا بتا دیا کہ نیکی بھی کون سی قبول ہے اور جو برائی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اب آگے دیکھیے کہ یہاں پہ جیسے میں نے بتایا نا کہ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ جو چغلی لگاتے ہیں وہ مردہ اپنے بھائی کا گوشت کھائیں گے، تو اعمال 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 جو عمل ہم دنیا میں کر رہے ہیں نا اسی کے مطابق وہاں سے پورا جب ہماری جان نکلے گی نا قبر میں جاتے ہی اس کے بعد ہمارے اعمال کا حساب کتاب بیسیکلی شروع ہو جائے گا۔ آج دیکھیے کہ اگر آپ جسٹ امیجن کہ اگر ڈاکٹر مجھے یا آپ کو اللہ نہ کرے کہتے ہیں کہ جی آگے 1 مہینے کے بعد نا آپ کی آنکھوں میں کوئی ایسی ڈیزیز ہونا شروع ہو گئی ہے، ہوتا ہے ایسے۔ اب میرے ابھی جاننے والے ہیں، ان کے اچانک ان کے ہسبینڈ کو وہ سو کے اٹھے تھے تو ان کو نظر آنا بند ہوا، پتہ چلا کہ آنکھ کے پیچھے پورا بلڈ آ گیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہی از فائن ناؤ، پر دا تھنگ از کہ کچھ بھی اچانک ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اگر ہمیں ڈاکٹر یہ بتا دے کہ 1 مہینے کے بعد آپ کی کوئی ایسی پرابلم ہو رہی ہے کہ ناؤ یو کین ناٹ سی، تو آپ کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے، چلو کوئی بات نہیں، اچھا مہینے کے بعد اب تو ہونا ہی ہے تو ایسا ہوگا، آپ بھاگیں گے ہر جگہ پہ، جو ممکن جگہ ہے آپ وہاں پہ جائیں گے اور اس ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کریں گے، اپنا علاج کرائیں گے، اور اگر آپ کا وہ بھی آپ ساتھ وہ بھی کرائیں گے، ساتھ آپ روحانی علاج بھی کرا رہے ہوں گے، آپ اللہ سے بھی مانگ رہے ہوں گے، آپ دعائیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، آپ صدقے بھی دے رہے ہوں گے، آپ سارا کچھ کر رہے ہوں گے۔ یہ آیا جو ہے یہ بالکل وہی ہے کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا ہے
کہ وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونی ہے، تم اندھے اٹھائے جاؤ گے وہاں سے۔ اب سوچئے کہ کیسے، مطلب ہم کیسے وہ راستہ دیکھیں گے، ہم حوض کوثر پہ کیسے جائیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھیں گے، ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ جب اندھا ہوگا تو وہ کیسے چلے گا وہاں پہ؟ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تو جس نے دنیا میں رہتے ہوئے قرآن پاک کو نہیں دیکھا، جس نے قرآن کو دیکھنا، قرآن پڑھنے کی بات نہیں ہے، قرآن میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہ ان پہ عمل نہیں کرا تو قیامت کے دن وہ اندھا قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا ڈر والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے اتنی آسانیاں، اب تو آپ کو انٹرنیٹ پہ ایک سے ایک جگہ کلاسز ملتی ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہر سال، ابھی ماشاءاللہ ہمارے 6 بیچ ہیں، پہلا بیچ سے 6 بیچ ابھی ہم نے دورہ قرآن کے بعد شروع کیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ہر آیا کو ایک تو قرآن کے لینس سے دیکھیں، ایک حدیث کے لینس سے دیکھیں کہ کیا ہے، رسول اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں کیا بیان کیا ہے، حدیث اس کے ساتھ کیا میچ کر رہی ہے، اینڈ تھرڈ تھنگ اس کہ یہ آیا میرے اوپر نازل ہو رہی ہے تو میری زندگی پہ اس پہ کیا اثر ہونا چاہیے۔ کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم مشرکین مکہ کے ساتھ لگا دیں گے، یہود کے ساتھ لگا دیں گے، نصارہ کے ساتھ لگا دیں گے، وہ چور کے ساتھ لگا دیں گے، یہ فحاشی والے کے ساتھ لگا دیں گے، اپنے آپ بس میں تو بس ٹھیک ہوں نا، میں تو بڑی اچھی کام کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل قرآن کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری آنکھیں کھول دیں، کیونکہ آخرت میں پھر حساب تو دینا پڑے گا نا۔ اب آگے دیکھیے کہ آیا نمبر 73 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں سے ڈرنے والی آیات بھی شروع ہو رہی ہیں، وَإِن كَادُوا، اور بے شک قریب ہے کہ لِيَفْتِنُونَكَ، کہ وہ فتنے میں ڈال دے آپ کو، کہ آپ کو مائل کر لیں یا پھسلا دے۔ کس سے؟ اَنِ الَّذِي، اس سے جو اوحینا، ہم نے وحی کی آپ کی طرف۔ مطلب کیا؟ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ قریب ہی تھا کہ وہ آپ کو پھسلا دے اسے، جو وہی قرآن کے احکامات سے، رائٹ، جو وہی کی آپ کی طرف، لیکا آپ کی طرف، لِتَفْتَرِیَ، تاکہ آپ گھڑ لائیں، علینا، ہم پر، غیرہ، اس کے سوا، اس قرآن کے سوا کوئی اور حکم ہمارے اوپر گھڑ لائیں، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ، اور تب وہ ضرور بنا لیں گے آپ کو، خلیلا، دوست، دلی دوست بنا لیں گے۔ اب اس کی سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ اس کا شان نزول کیا تھا، کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ثقیف جو تھا نا، ان کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آکے کہ ہمیں 1 سال تک لات، جن کی وہ عبادت کرتے تھے نا، لات کی عبادت کرنے دیں، اور ہماری وادی کو بھی اس طرح حرم بنا دیں جس طرح مکہ حرم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، اور انہوں نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عرب والوں میں ہماری فضیلت کا علم ہو جائے، اور اگر عرب والے آپ سے کہیں کہ آپ نے یہ چیز ان کو کیوں دی ہے جو ہمیں نہیں دی، تو آپ ان سے کہیے گا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، ابھی جواب نہیں دیا تھا، تو ان کے دلوں میں یہ طمع آ گئی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیں گے، تو اس پر یہ آیا نازل ہوئی کہ وَإِن كَادُوا، کہ قریب ہی تھا کہ لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا، کہ وہ فتنے میں ڈال دے اسے جو قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کیا آپ پہ۔ دیکھیں اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن کیوں نازل ہو رہا تھا؟ احکامات نازل ہو رہے تھے نا۔ جب تو رسول اللہ جب مدینہ میں گئے ہیں اس کے بعد تو ایک سے ایک حکم، بیسیکلی جو سارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات تو تبھی آنے شروع ہوئے تھے۔ تو قرآن کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں کیا لگتا ہے کہ اچھا ہم قرآن کھولیں،
جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے ڈیفینیٹلی ان کے لیے میں کہہ رہی ہوں. اور ہم نے قرآن ختم کرنا ہے. ہم نے پہلا ایک پارہ الحمدللہ آج تو ہم نے یہ کر لیا. آج ہم نے سورہ یاسین بھی. ہمیں اپنے بڑوں کا یاد ہے نا. امی جب صبح آپ کو یاد ہے فجر کے بعد وہ بیٹھی تھی, پنسورا ہوتا تھا اس کے اندر, بس جتنی صورتیں ہوتی تھی انہوں نے وہ پورا ختم کر کے اٹھنا ہوتا تھا. تو ان کو وہی ہم لوگوں نے دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی آگے آئی. تو ہم نے پڑھنا سوچا کہ قرآن پڑھنا ہے, نماز پڑھنی ہے. ہم نے عمل کا جو فیکٹر تھا نا اس پہ ہم نے اس طرح سے دھیان نہیں دیا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ فرما رہے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو اس سے ہٹا دیں. کہ کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے نا. آپ کو یاد ہے ہم نے 30th پارہ میں جو وہ سورہ پڑھی تھی آبسا و تولا پڑھی تھی نا, اور کتنا ڈر لگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے ان کے پاس, اور ایک اندھے صحابی تھے وہ چل کے آئے اور دور سے پکار رہے تھے. انہوں نے کوئی کویسچن پوچھنا تھا, ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھوڑا سا ان کے دل میں یہ تھا کہ اگر یہ بڑے بڑے سردار اسلام لے آئیں گے نا, تو ان کے پیچھے تو اس زمانے میں یہی ہوتا تھا نا کہ سردار ایمان لے آئے تو پورے لوگ ایمان لے آتے تھے, کہ یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں گے. تو رسول اللہ تھوڑی سی تیوری نہیں, ایسے تھوڑی سی ہوتا ہے اس طرح سے کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی. دیکھیے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے آبسا و تولا کہ آپ نے منہ موڑا. تو آپ یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا. اگر پورے کے پورے لوگ, اگر جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگ نیک ہو جائیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر سارے بد ہو جائیں اللہ کو تب بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرق پڑتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرنے والے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے آگ میں جلیں. اب ہم اپنی کرتوتوں کی وجہ سے, دیکھیں قرآن بینہ ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی, تو اب آپ کو تو پتہ چل گیا. آپ لوگ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ آیا کو بہت کم ایسی آیا ہوتی ہیں جس میں آپ کو اتنی ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے, آپ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں. دین آپ مفسرین کو سنتے ہیں, آپ علماء کو سنتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اچھا اس میں یہ مقصد ہے, اچھا یہ والی بات تھی. لیکن آنیسٹلی میں کہہ سکتی ہوں کہ 85% آیات تو سیدھی آیات ہیں, بینہ آیات ہیں. پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا, یہ حکم نہیں دیا. اب یہاں پہ کیا چاہتے وہ کیا تھے؟ اب دیکھیں وہ جو لوگ ان سے مانگ رہے تھے نا وہ اللہ کو تو مان نہیں رہے تھے. ایسا نہیں تھا, مشرکین مکہ تو اللہ کو مانتے تھے نا, اللہ کی نہیں مانتے تھے. آج ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ میں کیا کر رہی ہوں. میں اللہ کو مانتی ہوں, لیکن کیا میں اللہ کی مان رہی ہوں؟ کتنی مان رہی ہوں؟ کیا میں نے مکس کر کے رکھ دی ہے ساری چیزوں کو؟ اب دیکھیں اتنی تکلیف ہوتی ہے. ابھی مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا تھا, ایک اسٹوڈنٹ نے, کہ ایک بچی ہے, وہ پیاری سی بچی تھی, اور وہ بول رہی ہے کہ مجھے عادت ہے الحمدللہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہوں, میں تہجد گزار ہوں. بچی ہے, مطلب بچی کا مطلب ہوگا کہ 20-21 سال کی ہوگی میرا خیال ہے. اور مجھے عادت ہے کہ میں بس دم کرتی ہوں اپنے اوپر, میں یہ پڑھتی ہوں, میں اپنے اوپر دم کر لیتی ہوں, میرے سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور وہ کرتی کیا ہے, وہ ڈانس والی موویز بناتی ہے, اور وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک اگلا اس کا آ جاتا ہے جس میں پیچھے گانے لگے ہوئے ہیں, اور وہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے. وہ پھر باڈی موومنٹ سے, اپنی فیس موومنٹ کے ساتھ وہ اٹریکٹ کرتی ہیں دوسروں کو, تاکہ وہ ان کو مل جائے, زیادہ تر ویوز مل جائیں, زیادہ لائکس مل جائے. تو کہاں پہ جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اب یہی بات ہے کہ جب ہم کرتے, ہمارے عمل جو ہے نا وہ ہم نے, ابھی آئے گا نماز کا چیپٹر, تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ ہمارے عمل ایسے ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کے بارے میں بتا دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے کیا نہیں کرنا. اور اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے فحاشی کا کیا نہیں بتایا؟ انما حرم ربی الفواحش نہیں بتایا کیا کہ حرام ہے بے حیائی کرنا؟ پھر بھی نہیں سمجھ آتی ہے. اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے تھے رسول اللہ کو؟ ٹھیک ہے وہ جو وہی آتی ہے نا تھوڑی سی ادھر ادھر کر دے تاکہ پھر اگر فتویٰ چینج کر دے تو پھر ہم آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ تھوڑا سا چینج کر دینا. اچھا میں یہ کروں کہ نہ کروں؟ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا حجاب کرنا اتنا ضروری ہے؟ فتوے ملیں گے آپ کو آن لائن، آپ کو بہت سے اسکالر مل جائیں گے جو آپ کو یہ بھی کہہ دیں گے کہ نہیں ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے میک اپ نہیں کیا ہوا، آپ تیار نہیں ہو، آپ جاب پہ جا رہے ہو تو کوئی بات نہیں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا. ایسے ملتے ہیں نا فتوے. ہاں تو پھر وہ ان کو چاہیے بھی تو یہ ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیے یہ تو غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے. ہم تو اپنے مسلمانوں کو ابھی تک یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک قطرہ بھی ادھر سے ادھر لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور کہہ کس کو رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں اگر یہ تھا نا تھوڑا سا بھی کہ یہ بڑے بڑے لوگ اگر اسلام لے آئیں گے تو کتنے لوگ آگ سے بچ جائیں گے، نہیں کوئی احکام چینج نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ڈن کر دیا ہے وہ ڈن ہو گیا ہے. اور آگے آپ دیکھیے وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا ان کے ثبتناکا کہ ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو. اب یہاں پہ ثبتناکا کو آپ دیکھیے کہ اگر کتنی بھی بڑی کوئی بھی بڑی سے بڑی ہستی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد نہ کرے وہ اپنے ان کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا کہ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی چیز، ایون میں جو عمل کرنا چاہ رہی ہوں میں چاہ رہی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں یہ عمل بھی اچھے نہیں کر سکوں گی. تو سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ کہ اگر نہ ہوتا یہ کہ ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو، لَقَدْ كِدْتَ تو البتہ قریب تھے آپ، ترکنو کہ آپ جھک جاتے، علیہم اللہ اکبر ان کی طرف، شیئن قلیلا تھوڑا کچھ آپ ان کی طرف جھک جاتے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد نہ کرتے. رسول اللہ نہیں جھکنے والے تھے. لیکن یہ ہمارے لیے آپ دیکھیں یہ کتنی ڈر والی بات ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر آپ ان کی حق میں ان کی خواہش کے مطابق آپ فتویٰ چینج کر دیں، آپ کہیں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا، کوئی بات نہیں اب اتنا تو بچے ہیں نا اب کیا کریں، اب ٹھیک ہے ایسے نہیں. دیکھیں سیدھا بول دیں کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرا کوئی چوائس نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے یہ غلط ہے. اب ہوتا کیا آپ خود دیکھیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. فار ایگزامپل اگر فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ اہل کتاب سے شادی تو جائز ہے نا، لوگ کرتے ہیں، لیکن جس وقت بات اس پہ آ جاتی ہے، شرک پہ بات آتی ہے کہ اگر وہ اہل کتاب شرک کرنے والے ہوتے ہیں تو ادھر تو شادی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا سیدھا. لیکن اگر وہ ان کے سامنے بیٹھ کے کوئی ہمت پڑ رہی ہوتی ہے کسی کی یہ کہنے کی کہ نہیں اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو تو پھر یہ شرک ہے اور یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں کرنا. تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہزاروں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پتہ ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، پھر بھی ہمت نہیں پڑ رہی ہے دیکھنے کی. اب دیکھیے کہ ہم کیا ہوتا ہے، اب موویز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، اب دیکھو کتنے لائکس ہوتے ہیں نیچے، اور ہو کیا رہا ہے، فحاشی سر عام پھیل نہیں رہی ہے مسلمانوں میں. ہم مسلمان ہی ہیں نا. تو کیا ہوتا ہے اگر آپ نے اگر آپ سوچیں، کیونکہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا
ان کا ویک پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ لوگ ان کو ایکسیپٹ کریں، لوگ ان کی تعریف کریں، اسی لیے تو وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کامنٹ لکھتے ہیں، آپ نیچے یہ لکھتے ہیں کہ بے حیائی نہیں کرو، بری بات ہے بیٹا، یہ غلط طریقے سے تم کر رہے ہو، یہ کوئی بھی ایک میسیج اس کے نیچے آپ دینا شروع کر جو بے شک 100 لوگوں نے ماشاء اللہ واٹ اے بیوٹیفل آئیز اور واٹ اے یہ لکھا ہوا ہے، آپ کا ایک کمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے آپ لوگ سرخرو ہو جائیں گے کہ یا پاک پروردگار کنتم خیر امت اخرجت، میں پورا کر رہی ہوں۔ یہ دائی دین کا کام نہیں، یہ جو 4-5 ہم بیٹھے ہوئے ہیں چلو جی انہوں نے بول دیا، بھائی ان کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان بچہ دائی دین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، یہ جاب ہے ہماری، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو اور تم اچھائی کی تلقین کرتے ہو، تو وہ یہ دائی دین ہی ہوئے نا۔ تو میرا اور آپ کا ہر بندے کا، ایون دو وہ قرآن کی کلاسز میں نہیں ہے، جب وہ بچہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کو جاب دی ہے وہ اس کے اوپر کام کرے، ورنہ اسی لیے تو سوسائٹی میں فتنہ پھیل رہا ہے۔ سوسائٹی تو سائڈ پہ کر دیا، اب گھروں میں آپ دیکھیے کہ فتنے کیسے پھیل رہے ہیں، ہر گھر سے ڈانسرز اٹھ رہے ہیں، ہر گھر سے ایسا ہو رہا ہے۔ اب پیچھے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھو ایک زمانہ تھا جب ٹی وی نیا نیا شروع ہوا تھا، اس وقت ہوتا تھا ہائے یہ ڈرامہ ایسا تو یہ ایسا، تو اب چھوٹا پہلے یاد ہے 2 گھنٹے کا ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایسا بزنس، پیسہ بنتا ہے، اور جو پیسے نے پھر تماشا کیا اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ہے سارا کچھ۔ ہمارے لیے اب یہ چیزیں اتنی نارم ہو گئی ہیں کہ ہمیں وہ بری ہی نہیں لگتی ہیں۔ اب دیکھیے فیملی ویلاگز بناتے ہیں جیسے، تو کیا ہوتا ہے پیچھے امی ہے، ابو ہیں، اب وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مرد جس کو گھر کا قوام کہا تھا، اب سوچے وہ آرام سے بیٹیوں کے ساتھ اپنے بنا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز، پیچھے مائیں بیچاری میری طرح کی حجابی بھی ہوتی ہیں، اور پھر بیٹیاں جو کر رہی ہوتی ہیں they are okay with this۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اوکے ہوتے جا رہے ہیں۔ بس میں بار بار جو میں ایک ہی بات کہتی ہوں، دیکھو میں آنیسٹلی کہتی ہوں کہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے جو ماں باپ اس سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، جن کو یہ پتا ہے کہ یہ غلط ہے، خدا کی قسم وہ آگ پہ سو رہے ہوتے ہیں۔ میری کتنے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے، کیونکہ بچے سن نہیں رہے ہیں، آگے میڈیا نے اس طرح سے وہ دکھا رہے ہیں گھروں میں، گھروں کے آدمی جو ہیں وہ بے بس ہو کے رہ گئے، کیونکہ وہ شروع سے ایسے پرسنالٹیز تھے نا۔ آپ نے دیوس کا سنا ہے نا، دیوس کے جو حدیث ہے کہ وہ مرد جس کے گھر کی عورت بے حیائی کرے، برے کام کرے اور وہ اس کو نہ روکے، وہ روک سکتا ہے اور اس کو نہ روکے، وہ مرد ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جنت کی ہوا خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے، رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے۔ آپ سوچیں ذرا ہمارے گھر کے مردوں کو کیا ہو گیا۔ چلو عورتیں تو کر رہی ہیں نا، کیونکہ پیچھے دیکھیں مرد ہیں۔ اللہ اکبر، ہر کوئی سمجھے اس بات کو۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اب اس میں کیا برائی ہے۔ ہمارا رات کو جب میں تھک جاتی ہوں تو پھر میں ایک ڈرامہ دیکھتی ہوں، اس میں کیا برائی ہے، اب اس میں کیا برائی۔ میں کسی برائی کو نہیں کہتی، میں آپ کو مین پوائنٹ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، باقی ڈیسائیڈ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو اس لیے کہتا ہے ٹھیک ہے تم جاؤ، تم یہ 2-3 گھنٹے تمہیں پیسے ملیں گے، بہت اچھے پیسے مل رہے ہیں، تم جا کے کریکٹر کرو کسی کی بیوی بننے کا، کسی کی مشوق بننے کا، کسی باپ کے گلے لگ جاؤ بن کے، محرم غیر محرم تو دور کی بات ہے، یہ سارا کچھ تم 3-4 گھنٹے میں کرو، اتنا پیسہ ملے گا، اور اس کے بعد I'm perfectly fine with this۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ بڑے سبق آموز ڈرامہ دیکھا تھا۔
करेक्टर कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? नहीं रोकेंगे ना, इसलिए कि हम खुद देख रहे हैं, इसलिए कि जब हमारे घरों में ये चीज़ें देखी जाती है ना, तो बच्चों को पता होता है कि माँ बाप कितने इम्प्रेस होते हैं। वो तो बैठ के यूं देखते हैं कि इसके अलावा उन्होंने कुछ करना ही नहीं है। तो फिर मैं भी ऐसा ही कोई कैरेक्टर बनने की कोशिश करूं, मैं भी फिर ऐसे ही कोई काम करूं, तो दे फील प्राउड कि मैंने भी ये किया है। अब तो आराम से मीडिया में आके लोग कहते हैं, अच्छा हाउ मच यू कैन मेक, अगर तुम वो लाइव करती हो तो तुम कितना बनाती हो? नहीं 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 जी, यू नो आई डोंट वांट टू टेल। नहीं नहीं, फिर भी क्या 2 लाख? नो नो नो, 2 लाख नहीं, मोर। अच्छा 5 लाख? मोर मोर। 10 लाख? 15 लाख? 20 लाख? अच्छा छोड़े ना, बस हाँ मोर। अब आप सोचे कि जो बेचारी घरों में बैठी बच्ची हैं, जिनके दिमाग अभी कच्चे हैं, जब उनको लगेगा ये लोग जॉब करके तो हमें क्या मिलने बाहर, 50,000, 60,000, 1 लाख मिल जाएगा, या तो 20 लाख की बात करें, लाइव बैठेंगे तो इतने इतने पैसे मिल जाएंगे। मुसलमान घरों के बच्चे हैं, मुसलमान घरों के बच्चे पहले तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, इन अब्बाओं को और इन अम्माओं को फैंटी लगानी चाहिए जिन्होंने बेसिकली ये बीज बोए हैं। और फिर हम आराम से कह देते हैं कि नहीं आजकल हालात ख़राब है, अब हम क्या करें। आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ये तो बहुत डरने वाली बात है, ये जो मैंने पूरी स्टोरी आपको सुनाई है ना, इसका अब इस आया पे रख के ज़रा देखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इज़्ज़ल्ला का, किसको कह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि तब लअज़कना का, तो अलबत्ता चुखाते हम आपको, देफल हयाती, दुनिया की जिंदगी में दुगना अजाब, व देफल ममाती, और दुगना अजाब मौत के बाद, सुम्मा ला ताजिदू लका अलैना नसीरा, तो उसके बाद आप कोई मददगार ना पाते। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कह दिया ना कि इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। हम आंखें बंद कर लें, हम कान बंद कर लें, है ना, जहाँ भी हो रही है तो हमारा क्या, हमारे तो नहीं घर पे हो रही ना, फलां कर रहा है तो मैं क्या करूं? ऑनेस्टली अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, मुझे भी आपको भी। किस तरह से आपने इस बुराइयों को रोकना है, ना फर्क पड़े, सोचो नहीं फर्क पड़ा, अपना काम करते जाओ। ये छोटी छोटी जो लिखना होता है ना, छोटा छोटा, कि ना करो ऐसे, बुरी बात है, आप बेहयाई फैला रहे हो, आप मुसलमान घर के बच्चे हो, ना करो ऐसे, ये लिखना क़यामत के दिन ओहद के पहाड़ जितनी नेकियों में आपको मिल जाएगा। कोशिश तो करो, किसी बच्चे की जिंदगी बच जाए, किसी बच्चे की जिंदगी बच जाए। लेकिन हमें नहीं पता होता ना, हम सोचते नहीं हमारा तो खैर है ना, हम थोड़ी कर रहे हैं, वो फलां कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अपनी हिफाजतों में रखे कि अल्लाह सुब्हाना ताला, देखिए ये गज़ब अल्लाह सुब्हाना ताला का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा नहीं करने वाले थे, ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं करना था, ये हमारे लिए है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करो तो क्या, तुम्हें सोचना चाहिए कि अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसकी डेप्थ में आप देखो कि क्या है इसके बारे में। अल्लाह अकबर। मैंने ये एक आप लोगों के लिए ना एक अच्छा जी, अल्लाह अकबर। इसके बारे में ना मैंने कुरान पाक से डिफरेंट आयात ली थी, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी बात पे होता है कि जब हमने किसी को बताना होता है, कभी क्लास देनी होती है, कि अल्लाह सुब्हाना ताला की नाराज़गी की इंतहा जब नज़र आती है, क्योंकि हमारे पास तो यही एक ज़रिया है ना कि हम कुरान से ही समझ सकते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पैगाम दे रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली को ये पैगाम दे रहे हैं, तो फिर हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना।
अब देखिए कि इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ कोर्स मासूम है। इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को डराया गया है ताकि मोमिनों में से कोई शख्स भी अल्लाह के अहकामात और उसके मना किए हुए अहकामात में से किसी भी मुशरिक की तरफ कभी माइल ना हो कि उनसे इम्प्रेस हो के किसी और से। यहाँ पे तो मुशरिक की बात कह रहे हैं। देखो मैं तो ये कहती हूँ, ये उस वक़्त इब्न अब्बास ने कहा तो उनको को पता था कि इस वक़्त हम आपस में मुसलमानों के अंदर ये सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा। सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ए नबी की बीवियों, तुम में से जो भी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करेगी उसे दोहरा दोहरा अजाब दिया जाएगा। और बेहयाई का आपको आपने देख लिया ना, मैंने आपको इसलिए जो इतनी लंबी स्टोरी सुनाई है। सूरत हाका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 44 में फरमाते हैं, अगर बिलफर्ज महाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये हम पर कोई बात घर लेते, मतलब रसूलुल्लाह ये कहा कि अगर बिलफर्ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर कोई बात घर लेते, मतलब जैसे हम नहीं करते कि अपने पास से कोई बात कह दी कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई नहीं मना किया, अपने पास से घर होता है ना, तो बात घर लेते तो हम यकीनन उनका दायां हाथ पकड़ लेते और हम उनकी शाहरख काट देते। अल्लाह अकबर। सूरत जुमर की आयत नंबर 65, अगर बिलफर्ज आपने शिर्क किया तो आपके तमाम अमल ज़ाया हो जाएंगे। और सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 48 में, और आप काफिरों और मुनाफिकों की अतात ना करें। आज हम देखें कि हम वो कहते हैं ना, गोडे गोडे इम्प्रेस हैं सबसे। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अभी 47 में, ठीक है। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आया नंबर 76 में, व इन कादू, और अगर बेशक करीब था कि लियस्तफिज़ूना का, कि वो कदम उखाड़ दें आपके मिनल अर्दी, ज़मीन में, लियुखरिजू का मिनहा, ताकि वो निकाल दें आपको। तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो ये थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेसिकली उस वक़्त तो खबरदार बता रहे थे, उनको खबर दे रहे थे कि ये बहुत करीब, जैसे अब उनको मदीना जाने के 1 साल के बाद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हुई थी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व इज़्ज़न ला यलबसूना, तो तब वो ना ठहरते खिलाफ का आपके बाद इल्ला कलीला, मगर वो थोड़ी ही देर। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल के बाद जब उन्होंने हिजरत की थी तो 8 साल के अंदर अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जब फातिही की तरह मदीना फतह मक्का हुआ था, और 2 साल के अंदर अंदर सारे मुशरिक वहाँ से निकल गए थे और निकाल दिए गए थे, और उसके बाद आज तक वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे यही बात फरमा रहे हैं। देखिए, जब तक वो कहते थे ना मुशरिकीन मक्का कि आप यहाँ पे हैं, तो अब अगर आप कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा है तो हम नहीं मानते, तो फिर कोई अजाब ला के दिखाओ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था ना कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अंदर है, क्योंकि नबी तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम पे अजाब नहीं आएगा। और जब तक हज़रत अली का कॉल है कि वो ये कहा करते थे कि देखो रसूलुल्लाह की वसाल के बाद कि 2 चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजाब को रोकने के लिए रखी। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो वसाल कर गए तो अब वो तो नहीं है तुम्हारे अंदर, लेकिन सेकंड चीज़ क्या थी? इस्तिग़फ़ार था। कि जो लोग इस्तिग़फ़ार करते थे, इसलिए मक्का पे आप देखिए पहले क्या होता था, जब नबी वहाँ पे आते थे अपनी अपनी जगहों पे, वो नहीं मानते थे लोग, नबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला निकलने का हुक्म देते थे और बाद में अजाब आ जाता था। तो मक्का से भी रसूलुल्लाह तो निकले थे, लेकिन वहाँ पे अजाब नहीं आया था ना। इस वजह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि यहाँ पे अभी इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग हैं। और इस्तिग़फ़ार कौन कर रहे थे? क्योंकि अभी कुछ मुसलमान जो कमज़ोर मुसलमान थे, वो अभी मक्का से नहीं निकले थे,
वो भी मक्का में थे, और फिर फतह मक्का के बाद तो वो सारे मुसलमान हो गए थे। तो इसलिए आज भी आप देखें कि जब भी कभी मुश्किल से मुश्किल हालात भी आते हैं ना, तो इस्तगफार पकड़ लें, इस्तगफार पकड़ ली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी मुश्किल इंसान की ख़त्म कर देते हैं। और वो इस्तगफार के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, बार बार बताया है। अपनी वो कहते हैं ना तस्बीहात में शामिल कर लें, अपने विर्द में शामिल कर लें, और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला जब जब मांगते रहेंगे ना, वो कहते हैं ना हर चीज़ का इलाज है कि इस्तगफार करो और करते जाओ और करते जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला जितना बंदे की तौबा से खुश होते हैं ना, और ये वर्बली नहीं है, सिर्फ आपने दिल से इस्तगफार करना है ना। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि सुन्नता कि ये तरीका है मन कद अरसलना, कि उनका जिन्हें भेजा हमने कब्ल का आपसे पहले, मिर रसूलना अपने रसूलों में से, वला तजिदु लिसुन्नता तहवीला, कि तुम अल्लाह के तरीके में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। और वही बात मैंने आपको बताई कि पहले नबी आते थे, जब उनकी कौम नहीं मानती थी अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको वहाँ से निकाल देते थे, और फिर उसके बाद उनके ऊपर अजाब आ जाता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह की सुन्नत अब भी नहीं बदलने वाली, हमेशा यही होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वही तरीका रहेगा। अब आते हैं 10 मिनट है हमारे पास, ठीक है जी। अब आया नंबर 78 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आक़िमुस्सलाता, और नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बहुत दफ़ा, अब देखिए पूरे कुरान में सलात का लफ्ज़ अलहदा से नहीं है, हमेशा ये आता है आक़िमुस्सलाता। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आज पहले देखें कि क्योंकि नमाज तो हमारी ज़िंदगी का सुबह शाम का काम है ना, तो नमाज के बारे में क्या हुक्म है। देखिए, जब अकीमुस्सलाता नमाज कायम करो, नमाज कायम करो क्या है, और हम सलात को जब नमाज कहते हैं, क्योंकि तर्जुमा जो करते हैं हमने अपनी समझ अंडरस्टैंड करने के लिए, जब उसको नमाज का तर्जुमा करते हैं ना, वहाँ पे गड़बड़ हो गई। क्योंकि देखिए नमाज जो है ना, ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। और होता क्या था कि जो आग की पूजा करने वाले थे ना, वो लोग क्या करते थे कि आग जलाते थे, उसके इर्द गिर्द बैठ जाते थे, और फिर वो कुछ कलमात बोलते थे, मतलब पढ़ते थे। तो उससे उसको वो नमाज कहते थे। आतिश परस्त जो थे ना, उनकी नमाज ये होती थी कि वो आग की पूजा करते थे, आग जलाते थे, उसके पास बैठ के वो कलमात बोलते थे। अब क्योंकि सलात का तर्जुमा नमाज हुआ, तो नमाज के साथ वो वर्ड आ गया नमाज पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि वो भी वर्ड बोलते थे ना, पढ़ते थे, तो नमाज पढ़ने का लफ्ज़ आ गया, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हमेशा से ये रह गई कि हमने नमाज पढ़नी है, क्योंकि हमने ये नहीं सीखा कि नमाज एक्चुअली सलात है क्या। सलात इज अ कनेक्शन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जब कनेक्शन होता है, तो हमने नमाज, हमें 5 वक्त की नमाज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया, क्योंकि सारी देखिए कुरान पूरे का पूरा तो ज़मीन पे नाज़िल हुआ था, ये तो मिराज पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल अल्लाह को गिफ्ट दिया था। सलात में असल में क्या है, आप इसको इस तरह से समझें कि एक होता है इकरार बिल लिसान, ठीक है, और एक है तस्दीक बिल कल्ब। ये 2 चीजें आप लिख लें अपने नोट्स में। अच्छा, इकरार बिल लिसान क्या होता है, हमने जुबान से कह दिया, ठीक है, जुबान से जो भी बात हुई हमने कही। और तस्दीक बिल कल्ब क्या है कि दिल की गहराइयों से उस बात को अंडरस्टैंड करके हमने वो बात कही। अच्छा, अब सूरत हुजरात में जो आया है, एक दफ़ा मैं आपके सामने वो रखती हूँ ताकि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि ये तो हमारी वो क्या कहते हैं ना, जान है ना। नमाज के बगैर तो हम कुछ है ही नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि एक काफिर और एक मुसलमान में फ़र्क जो चीज़ करती है, वो क्या करती है, नमाज ही तो फ़र्क करती है ना। तो सूरत हुजरात में है कि बद्दू कहते हैं
کہ ہم ایمان لے آئے. اب غور سے سنیے گا کہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہہ دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو کہہ دو کہ ایمان تو تمہارے سینوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا، تم اسلام لائے ہو، تم جو بھی عمل کرو گے اس سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. غور کیا آپ نے؟ ابھی تم اسلام لائے ہو، ابھی ایمان نہیں لائے ہو، کیونکہ قرآن پاک میں ساری جگہ پہ آمنو و عاملوا الصالحات، اس کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے. اگر عمل آپ کا صالحات نہیں ہے تو ایمان آپ کے دل میں نہیں ہے. اب فرق کیا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ صرف مسلمان ہے، اور جس کے سینے میں اسلام جاگزی ہو گیا وہ مومن ہے. اور جو بھی اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز قائم کر رہا ہے وہ مومن ہے. ایک شخص جو ہے وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے احکامات کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ قائم نہیں کر رہا. قائم اس کی تبھی ہوگی کہ جو قائم اس کی ہو رہی ہے جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی فرما برداری پر قائم ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے ابھی آپ کو شروع میں جو اگزامپل دی تھی نا ایک بچی کی کہ جی میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، ساتھ گانوں کی موویز بنا رہی ہے اور سارے اس طرح والے اس کے پورے ٹک ٹاک پہ یہی ہے. یہی بات ہے جو آپ کو میں بتانا چاہ رہی تھی. اچھا دیکھیے کہ بنیادی فرق کیا ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جاؤ، جس کو منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کر لو. لیکن اگر تم نماز پڑھتے رہو اور اللہ کے احکامات نہیں مانتے، پرہیزگاری نہیں کرتے، تو نماز پڑھ رہے ہو لیکن نماز قائم نہیں کر رہے ہو. انڈرسٹینڈ دا مسئلہ جو ہے. کیونکہ دیکھیں نماز جب ہم الحمد پڑھتے ہیں تو ہم نے پڑھا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک آیا پہ جواب دے رہے ہوتے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے اب جو کچھ مانگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ڈفرنس ہے، تو اب میرا بندہ جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. ہماری نماز جیسے ہوتی ہے، آپ اب جب ہم ایسے پڑھتے ہیں نا اور سنتے ہیں پھر اتنا اچھا لگتا ہے. پھر نماز میں بیسیکلی یہ دل ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، ہم ایک ایک لفظ جو ادا کر رہے ہیں نا میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں. اور اب یہ کیا تھا کہ دیکھیے اس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اب غور سے اس کو سنیے. 83 سورۃ البقرہ کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو سے میثاق لیا. اب بنی نماز مسلمانوں سے پہلے ہر نبی کی جو امت تھی ان کو بھی نماز دی گئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا اور کیا لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو گے مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ یہاں پہ یہ آ گیا کہ اب وہ شرک نہیں کریں گے، رائٹ. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ معاملات بتائے کہ اب نمبر 1 یہ کہ شرک نہیں کرو گے، تو اب تم نے کرنا کیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب یاد رکھیے گا والدین پہ احسان کرنا ہے. وَذِي الْقُرْبَى، اور جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر بھی احسان کرو. وَالْيَتَامَى، اور جو یتیم ہیں ان کے اوپر احسان کرو. اور پھر والمساکین، اور جو مساکین ہیں ان کے اوپر. اب یہ بتا کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُ النَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، نیکی کرو لوگوں کے ساتھ.
اچھا، اب یہ سارا کام جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ 5 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ اب نماز قائم کرو. کہ نماز میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے نا تو اس نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں نا، جو ہم عمل کرتے ہیں، وہ بیسیکلی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے ہیں کہ یا پاک پروردگار، اس نماز سے ہم نے وہ پڑھا نا، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارا کفارہ بن جاتے ہیں، اسی وجہ سے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اپنے اعمال پیش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے اپنے جو حکم دیا تھا اس نماز سے اس نماز کے درمیان میں نے وہ تمام احکامات پورے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو میری زندگی سے دور کر دینا، تاکہ میں اگلی نماز کے ٹائم پہ ویسا کام نہ کر سکوں. دیٹ از اے نماز قائم کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے، اور دوسرا آدمیوں کے لیے تو ڈیفینیٹلی مسجد میں جانا، اور اس کے ڈیفرنٹ اینگلز بھی آتے ہیں، لیکن دیکھیے پورے قرآن میں نماز قائم، اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے، نماز پڑھنے کا نہیں ہے، قائم کرنے کا ہے. ایک ایک لفظ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھتے ہیں نا سارے وقت. اور آگے اب دیکھیے کہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کیجیے، لدلوک الشمسی الی غسق اللیل، کہ سورج کے ڈھلنے کے وقت سے اندھیرے تک. اب یہ میں نے آپ کو جو میں نے ہیڈنگ بھی لکھی تھی کہ نماز، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اوقات جو ہے وہ قرآن میں کدھر ہیں، تو یہ آیا انڈر لائن کر لیں، کیونکہ جہاں پہ یہ آیا ہے نا کہ لدلوک الشمسی، سورج کے ڈھلنے کے وقت، اس میں جو نمازیں آ جاتی ہیں ظہر، سورج کے ڈھلنے کا وقت ہو نا ظہر. اچھا، پہلے تو اس کی میں ساری جب تفسیر لکھ رہی تھی تو اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹائمنگ ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو ٹائم مل جاتا ہے. اب تو ہمارے فون پہ بھی اذان ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا ظہر کا یہ وقت ہے، عصر کا یہ وقت ہے، مغرب کا یہ وقت ہے. اب یہاں پہ یہ جو پہلا آیا لدلوک شمسی، تو یہاں اس کے اندر کون کون سی نماز آ جاتی ہے؟ ظہر کی آ جاتی ہے، عصر کی آ جاتی ہے، اینڈ مغرب کی آتی ہے. الی غسق اللیل، اور اندھیرے تک رات کے. اس میں کون سی نماز آ رہی ہے؟ عشاء کی نماز آتی ہے. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر کا قرآن. اب یہاں پہ قرآن سے مراد نماز ہے، کیونکہ نماز میں ہم لوگ فجر میں جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں قرآن پڑھتے ہیں نا. لیکن اتنی خوبصورت بات کہ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ فجر کا قرآن پہ حاضر ہوتے ہیں. کون حاضر ہوتے ہیں؟ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اب دیکھیں، ہم یوزلی ہمیں یہ پتا ہے کہ فرشتے کرامن کاتبین تو سارا وقت ہمارے ساتھ ہیں، فرشتے تو نازل ہوتے ہیں. اب خاص طور پہ فجر کی نماز میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ جب فرشتے ان کی ڈیوٹیز بدلتی ہیں فجر اور عصر کے درمیان میں، تو جب وہ رات کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، جس وقت ہم آئے تھے تو وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو پیش ہوتا ہے کہ مطلب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں فجر، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات جو تھی نا وہ فجر کی نماز میں وہ بہت لمبی ہوتی تھی. اب میں اور آپ دیکھیں نا، اگر فار ایگزامپل ہم نے حفظ نہیں کیا ہوا، ہمیں چھوٹی چھوٹی آیتیں آتی ہیں، تو آپ نے وہ بھی حدیث آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیا کو بار بار پڑھتے تھے. وہ مطلب ایوری ڈے ان کا یہ نہیں تھا. مطلب ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک ٹائم پہ انہوں نے ایسے کیا تھا. حضرت عائشہ کی حدیث آتی ہے کہ انہوں نے ایک آیت پہ وہ روتی جا رہی تھی اور وہ پڑھتی جا رہی تھی. اگر آپ کو زیادہ نہیں آتا تو پھر آپ جو بھی آپ کو سورہ آتی ہے نا، آپ اس کو ریپیٹیڈلی پڑھ لیں. لیکن مبارک ہو آنیسٹلی ان تمام اسٹوڈنٹ کو
جو حفظ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی تو الحمدللہ آپ لوگوں کا 30th پارہ کمپلیٹ ہو گیا. اس سے پہلے آپ نے سورت یاسین بھی کمپلیٹ کر لی تھی. اس سے پہلے آپ نے پوری آپ کو میں نے سورت ملک بھی یاد کروا دی ہوئی ہے، سورت آئی تھنک سجدہ بھی یاد کروا دی ہوئی ہے. تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جو آپ نے حفظ کیا نا وہ اپنی نمازوں میں اس کو پڑھیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب دیکھیں جب آپ فجر میں آپ اٹھیں گی نا، تو فجر کی نماز میں آپ کو جب یہ احساس ہوگا نا، مجھے یاد ہے جب میں نے یہ پہلی دفعہ یہ آیا پڑھی تھی، اس کے بعد سے رائٹ اسی دن اگلے جب میری نماز کا ٹائم ہوا تھا، میں کھڑی ہوئی آنیسٹلی بیسیکلی جیسے ہوتا ہے نا بندہ کانپ رہا ہوتا ہے، وہ تھا کہ او مائی گاڈ، حالانکہ پتہ ہے فرشتے دیکھتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کرامن کاتبین ہے، لیکن ایکچولی یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہا ہے میرا، میں جو پڑھ رہی ہوں. میں پھر کوشش کرتی تھی کہ میں بہترین تجوید کے ساتھ تھوڑا سا آواز اونچی کر کے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا. میرے عین نہیں نکلتا، میرا ہا نہیں نکلتا، میرا قوف نہیں نکل، اس زمانے میں تو بالکل ہی نہیں نکلتا تھا. تو پھر کوشش کرتی تھی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور دل دل میں خوش ہوتی تھی کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا نا کہ جو اٹک اٹک کا پڑھتا ہے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے. بس یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں نا، جو آیا ہمارے سامنے ہے کہ فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے. کوئی یاد ہے ہماری امیاں پڑھا کرتی تھی فجر کی نماز کے بعد، وہ بیٹھ کے قرآن پڑھتی تھی کچھ نہ کچھ. اگر آپ اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتے تو اس کے بعد فجر میں ضرور پڑھا کریں. لیکن دیکھیں بدقسمتی سے اب ہونا یہ شروع ہو گیا ہے کہ بچے راتوں کو لیٹ، ہم لوگ بڑے بھی لیٹ راتوں کو جاگتے ہیں، صبح آنکھ نہیں کھلتی. اب آپ خود دیکھیں جو فنکشنز بھی ہوتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، وہ اتنی لیٹ ہوتی ہیں کہ جب وہ شادیوں سے کھانا ہی اتنی لیٹ کھلتا ہے. آئی ڈونٹ نو، ہم لوگوں نے پہلے زمانے میں، آپ کو یاد ہے کہ شادیاں دوپہر کی ہوتی تھی، پھر اس کو مور گلیمرائز کرنے کے لیے وہ رات کی شادیاں کر دی. اور پھر رات میں لیٹ نائٹ، کیونکہ ڈانس کھلتے ہیں رات کو جو مہندیوں پہ، اور انہوں نے وہ پورا فلور سیٹ کرنا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، پوری پوری رات اب وہ فنکشنز ہوتے ہیں. اور صبح کیسے آنکھ کھلے گی؟ اور چلو اگر کھل بھی گئی تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت پورے بندہ اتنی محبت کے ساتھ اتنا لمبا پڑھنے کی کوشش کرے گا؟ پھر تو یہ ہوتا ہے نا، مارا باندھا، آنکھیں آدھی بند ہے آدھی کھلی ہیں، جلدی جلدی پڑھ کے سو جو. وہ نماز پڑھی جو ہوتی ہے نا، نماز قائم نہیں ہوتی ہے. ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. نیکسٹ آیا جو ہے نا، اتنی پیاری آیا ہے، وہ بیسیکلی تہجد کی نماز کے بارے میں. اس کے بعد I'm sure کہ وہ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھتے نا، اس کے بعد وہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنے جو لو ونس ہیں کسی طرح سے گھسیٹ کے ان کو کہو کہ یہ کلاس میں سن لیں، تھوڑی دیر آ کے بیٹھ جائے، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے سنیں گے، آرام سے سن لیں گے، اور اس کے بعد وہ تہجد کے عادی بن جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرنی ہے نا، اللہ نہیں کرنا ہے سارا کچھ. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ 79 آیا سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. آج بھی بہت پیارے سبق تھے آنیسٹلی. بس یہ ہے کہ صفائی، اپنی صفائی، دل کی صفائی، اندر سے وہ ساری چیزیں نکالیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رک جائیں. جس کا کرنے کا ہے خوشی خوشی اللہ کے راستے میں وہ کام کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے. تو اب اجازت دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، آج پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کیونکہ یوٹیوب میں انشاءاللہ ٹیسٹ پوسٹ ہوئے گا. آپ ملٹیپل چوائس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا. آپ لوگوں نے اپنا ٹیسٹ دینا ہے. جن کے پاس تو ٹیچرز ہیں وہ ٹیسٹ دینے کے بعد اپنے ٹیچر کو پوسٹ کر دیں، بتا دیں، وہ پکچر اسکرین شاٹ کر کے بھیج دیتے ہیں
جن کے پاس ٹیچر نہیں ہے وہ ریکویسٹ ڈال دیں یوٹیوب میں جا کے نا، وہ نیچے کامنٹس میں. تو حرم ایکچولی وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر وہ آپ کو ٹیچر بھی پرووائڈ کر دے گی انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کے اجازت دیجیے، گرمی اتنی ہو رہی ہے. اور اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب پر رحم کرے، ہماری آنے والی نسلوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا بہت رحم کرے. بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں سوچتی ہوں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اب تو بچے چھوٹے ہونے سے پہلے آپ سوچیں، جب شادی ہوتی ہے نا تو اس وقت سے ہی میں یہ کہتی ہوں کہ شادی اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی بڑی ذمہ داری، ایک نئی نسل کو تیار کرنے کی ذمہ داری ہے. اس کا جواب دینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا. جیسے ہمارے بچے چھوٹے تھے، آنیسٹلی مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا. جب احساس ہوتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے رونے دھونے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کرم کر دیں گے. اس سے مانگے کہ یا پاک پروردگار غلطی ہو گئی، نہیں پتا تھا، مجھے تو خود نہیں پتا تھا میں کیا کرتی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبب ایسا بنا دیں گے کہ بچے یوں ٹرن ہو کے واپس آ جاتے ہیں. انشاءاللہ آئیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا لکھا ہے، یہ آزمائش ہو جاتی ہے کئی دفعہ، تو انشاءاللہ ہماری دعائیں جو ہے نا وہ ہمیں آخر میں بہت کچھ دے جائے گا. قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی. آمین یا الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جی ہم لوگ یہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ. آج ہماری کلاس جو ہے، ہم سورت بنی اسرائیل، سورت اسراء اس کا دوسرا نام ہے، اس کی آیہ نمبر 72 کریں گے. جیسے کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ بھی ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ بہت سیکھنے کو ملے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہم سب کے لیے آسانیاں فرمانا. جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے. کیونکہ اگر عمل نہیں ہے نا تو صرف سننے سے، نوٹس بنانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے. اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم سن رہے ہیں اس کو ہم نے اپنے عمل میں کیسے ڈھالنا ہے. سب سے پہلے تو میری جو اسٹوڈنٹ ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہ رہی تھی، جو بیچ 1 کی اسٹوڈنٹ ہیں، کیونکہ میں نے ان سے یہ پول کروایا تھا کہ اب جو کلاس ہم لوگ کریں گے، جو علیحدہ سے ان کی کلاسز ہوتی ہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں ایک ایک رکوع ان لوگوں کو ایوری ویک بھیجوں تفسیر کے لیے. لیکن وہ زیادہ تر لوگ ڈر گئے تھے کہ ہم اس کی تیاری کیسے کریں گے، کیونکہ ان کو سبق سنانا پڑتا ہے اپنے اپنے ٹیچرز کو. تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، مشکل آپ کو نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ اب آپ اتنے پرانے ہو گئے ہو. اور دوسری یہ بات ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لکھتے ہیں، جیسے میں تفسیر ان کو بھیجتی ہوں ریکارڈ کر کے، تو وہ ورڈ ٹو ورڈ لکھتے ہیں اس کو. تو ایسے نہیں ان کو نوٹس بنانا، جیسے ہوتا ہے نا کہ پراپر طریقے سے اچھا پوائنٹ سے نوٹس بنانے کہ اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اور یہ آیا میری زندگی پہ کیا اثر کر رہی ہے. تو اس طرح سے یہ کیا ہو گیا ہے اس کو. اچھا جی، آج ٹک ٹاک پہ پرابلم ہو گیا ہے. اچھا دوبارہ سے ہو رہا ہے. چلیے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کریں گے. اچھا جب بات ہے تو پھر میں تھوڑا سا وہاں پہ جاؤں گی. تو میں نے ان کے لیے یہ میسیج تھا کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے آپ لوگ اگر ہمت کریں گے تو ہو جائے گا. کیونکہ مجھے جیسے میں آپ لوگوں کے لیے کلاس کرتی ہوں تو ایسا نہیں ہوتا کہ بس ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سا دیکھا اور پھر میں بیٹھ گئی کلاس کرنے کے لیے.
اس کے لیے باقاعدہ آپ بلیو کریں کہ آج کی کلاس کے لیے مجھے 7 days and night پڑھنا پڑتا ہے، نوٹس بنانے پڑتے ہیں. ایون دو سیم آیات میں نے 2 مہینے کے بعد بھی کلاس دینی ہوگی نا، تو پھر بھی مجھے دوبارہ سے پڑھنا ہوگا، پھر دوبارہ سے اتنی محنت کرنی ہوگی. تو اس لیے آپ لوگ گھبرائے نہیں. آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں یاد کرنا ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، اساتذہ ایسے کیسے ہوگا. تو میں پھر ان کو یہی بتاتی ہوں کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ کلاس دیتے ہیں یا کسی کو بتانا ہوتا ہے تو دوبارہ سے محنت کرنی ہوتی ہے. تو آپ لوگ ہمت